नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन्हें मदऊ करते हैं, ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जिनसे माशरे पर बहुत मुस्बित जो असरात हैं, पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट है वो पड़ता है। इनमें खिलाड़ी भी होते हैं, इनमें साइंटिस्ट भी होते हैं, इनमें उलमा व मशाइखीन भी होते हैं, स्कॉलर्स भी होते हैं और मुख्तलिफ शोबे के माहिरीन भी होते हैं। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि हम अपने जो नाज़रीन हैं और ख़ास तौर पर जो हमारी नई नस्ल है, बच्चे जो हैं, उनको इंस्पायर करना चाहते हैं, तो इसके लिए कई ऐसे बच्चों को भी मदऊ करते हैं जो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं और ख़ास तौर पर उनकी जो सलाहियतें होती हैं ये तो खुदादाद होती हैं, लेकिन माँ बाप की जो मेहनत होती है, माँ बाप की जो दुआएं होती हैं, उससे वो आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल आज हमने एक नहीं दो नहीं बल्कि एक ही ख़ानदान के 4 हुफ़ाज़ को यहाँ पर मदऊ किया है, जिनमें 2 लड़कियाँ हैं, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि आज आप देखेंगे कि अक्सर माँ बाप की यही ख्वाहिश हो रही है कि वो अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाएं। पहले ऐसा नहीं था। अक्सर ये देखा जाता था कि गरीब बच्चे मदरसों का रुख किया करते थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मुतवस्सित तबका और जो दौलतमंद तबका है वो भी अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाने की ख्वाहिश रखता है। तो बहरहाल आज हमने जिन 4 हुफ़ाज़ को यहाँ पर मदऊ किया है वो डॉक्टर अतीक अहमद, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल MS जूनियर कॉलेज मलकपेट के 3 बच्चे और उनके भाई के 1 बेटी शामिल है। तो बहरहाल जो बड़ी लड़की हैं, आपको बता दूं कि बड़ी लड़की का नाम है ज़ोया खतीजा। वो इंटरमीडिएट कर रही हैं और बेहतरीन पढ़ती हैं, अच्छा पढ़ती हैं, बासलाहियत है। उन्होंने तकरीबन 2 साल में हिफ्ज़ किया है। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि शेख अब्दुर्रहमान है जिन्होंने 12 साल की उम्र में हिफ्ज़ किया है। इसी तरह शेख अब्दुल क़ादिर है जिन्होंने 11 साल की उम्र में हिफ्ज़ किया है और उनके भाई की जो बेटी है फ़ातिमा तहरीन, उन्होंने 14 साल की उम्र में हिफ्ज़ किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम चलते हैं डॉक्टर अतीक अहमद की तरफ। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, इन बच्चों का भी बहुत खैर मकदम है, क्योंकि जो हुफ़ाज़ होते हैं यकीन मानिए कि माशरे के लिए एक असासा होते हैं और न सिर्फ दीन में बल्कि दुनिया में भी उनकी बहुत इज़्ज़त की जाती है। तो आप ये बताइए कि आप मैथमेटिक्स के PhD हैं, लेकिन आपको कुरान की तरफ कैसा ध्यान आया कि अपने बच्चों को आप हिफ्ज़ कराएंगे? ये कैसे ख्याल दिल में आया आपके? सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए, असल में इस दुनिया में आने का मकसद जो अल्लाह ने दिया है वो आखिरत की कामयाबी है। जी। दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इसको हर एक को छोड़ के जाना है। असल जो ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है और माँ बाप पे अल्लाह ने जो ज़िम्मेदारी आयद की है वो ये कि अपनी औलाद की तरबियत करके उनको आखिरत के लिए तैयार करना है। इसी तरह सूरह तहरीम की जो आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालो बचाओ अपने आप को और अपने अहले वयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तो जब हम ये क्लियर मैसेज अल्लाह रब्बुल आलमीन का जानते हैं तो हमारी वालिदैन बहैसियत वालिदैन हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अल्लाह के उस मैसेज को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दें। जी। और आज के माहौल में जहाँ नफ्सा नफसी का दौर है, हर कोई ये चाहता है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बेशक बनना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब तक हम अपने दीन को छोड़ के कोई चीज़ करना चाहेंगे तो हमें कामयाबी दुनिया में भी नसीब नहीं होगी और आखिरत में भी नसीब नहीं होगी। तो जब तक हम दीन को अपने हाथों में नहीं लेंगे, जब तक हम अपने दीन को अपनी ज़िंदगियों में नहीं लेंगे, तो हमारी ज़िंदगी का मकसद बेकार है। जिस ज़िंदगी को मकसद को देने के लिए खातिमुल अंबिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनका मतलब यही था, उनका मकसद यही था कि तमाम उम्मत को अल्लाह की जानिब से राग़िब कराना। और इस दुनिया में इंसान का आने का मतलब यही है कि अल्लाह और अल्लाह के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। तो जब मैं सोचा, मेरे पिछले ख़ानदान में और दोनों साइड, मेरे ससुराल में भी और मेरे वालिदैन के साइड में भी अब तक हिफ्ज़ नहीं किए थे, तो एक दिल में ख्वाहिश थी कि हम जो है सो हम अपने बच्चों को कम से कम हिफ्ज़ कुरान मजीद कराएं और उनको ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक दें।
وہ ڈاکٹر بھی بنیں گے انشاءاللہ, وہ انجینئر بھی بنیں گے, لیکن وہ پہلے ایک سچے مسلمان رہیں گے انشاءاللہ. یہ بہت اچھی بات ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حفاظ قرآن کی فضیلت کا سوال ہے تو دین اسلام میں حفاظ کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ان میں باوقار مقام حاصل ہے. اور حدیث مبارکہ کا آپ دیکھیں گے, جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حفاظ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کو روز قیامت اللہ تعالیٰ نور کا ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج جیسی ہوگی. تو یہ فضیلت حافظ قرآن کی ہے. اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کہے گا حافظ قرآن سے یا حافظہ سے کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا, اور آخری پڑاؤ جو ہوتا ہے وہ ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ خود جنت میں جو درجات ہوتے ہیں کس طرح ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے وہ چڑھتا جائے گا, بلندی پر پہنچ جائے گا. تو یہ حافظ قرآن کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے ان بچوں کی پڑھائی میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ حفظ قرآن جو بچے کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 13 پارے جب پہنچتے ہیں, 13 پارے پر وہ پہنچتے ہیں تو شیطان جو ہے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور ایسے میں ماں باپ جو ہے وہ جو دعائیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ ان بچوں نے کچھ ستایا کیوں؟ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض بچے ضد میں آ جاتے ہیں. جی نہیں, الحمدللہ بچے تو بچپنے میں کچھ شرارت کرتے ہیں, تو میرا ماننا یہ ہے کہ بچوں کو شرارت کرنے کا حق ہونا چاہیے, نہ کہ بدتمیزی کرنے کا. تو الحمدللہ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے والدین کی دعائیں ہیں, ہمارے والدین کی محنتیں ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے سو ہمارے ساتھ بدتمیزی نہیں کری. الحمدللہ شرارت تو تمام بچے کرتے ہیں اور بچوں کو شرارت کرنی بھی چاہیے, لیکن الحمدللہ ہم جب ان کو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ لوگ ماشاءاللہ بڑی آسانی سے وہ لوگ کرتے ہیں. اور اس میں میں سب سے زیادہ اللہ کا مشکور ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت ہی نیک اور صالح اولاد عطا کی ہے, جو ماشاءاللہ کسی بھی بہت زیادہ جو ہے سو شرارت تو ایسا نہیں کرتے کہ ستاتے کہ بھئی یہ ہونا سو ہونا یا ہم نہیں جائیں گے. اکثر بچے ہوتے کہ بھئی 1-2 دن جاتے ہیں پھر ختم کر دیتے, نہیں سمجھ میں آ رہا نہیں. لیکن ہم جب ان کو بولے, ہم ان کو موٹیویٹ کریں, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور اس میں میری جو شریک حیات ہے ان کا بہت زیادہ جو ہے ماشاءاللہ بہت کوآپریٹ ہے, وہ بہت زیادہ اس معاملے میں بہت سنجیدہ رہتی تھی. الحمدللہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ ان کی محنت کے پیچھے میری شریک حیات ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک زوجہ کا سوال ہے یا اہلیہ کا سوال ہے یا بچوں کی ماں کا سوال ہے تو ماں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. محنت, کیونکہ ماں آپ دیکھیں گے کہ فجر کے ساتھ ہی ماں اٹھ جاتی ہے, نماز ادا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرنا, ان کے اسکول جانے کی تیاریاں کرنا, ان کے مدرسے جانے کی تیاریاں کرنا اور خود اپنے شوہر کا خیال رکھنا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور ڈاکٹر عتیق احمد کی جو اہلیہ ہے بدر النساء, انہوں نے یہ خیال اپنا جو کردار تھا انہوں نے پوری طرح نبھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام بھی لیا, کیونکہ اب ان کے گود میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 بچے حفاظ ہیں. اور خود ان کی جو یعنی ڈاکٹر عتیق احمد خان کے جو عتیق احمد صاحب ہیں ان کے جو بھائی ہیں ان کی بچی بھی انہی کے گھر میں رہ کر انہوں نے حفظ کیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ہی چھت تلے 4 حفاظ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے, میں تو نہیں اس کو مانتا, اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عصری تعلیم جو حاصل کرتے ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ والدین کے اوپر بھی ذمہ داری ہے اور بچوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ عصری تعلیم چونکہ ہم دنیا میں موجود ہیں تو ہم کو یہ ضروری ہے کہ ہم عصری تعلیم کو بھی حاصل کریں. جی جی, چونکہ اللہ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھے, اللہ کے میسج کو سمجھے اور اس کلام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. جو بچے اللہ کے کلام کو اپنے دلوں میں محفوظ کرتے ہیں تو ان کو عصری تعلیم حاصل کرنا بہت بڑی بات نہیں ہوتی. میں ایک مثال کے طور پہ میری بڑی لڑکی کی مثال دیتا ہوں. الحمدللہ انہوں لاک ڈاؤن کے بعد اسکول نہیں گئے, لیکن مدرسہ جب گئے, مدرسے میں الحمدللہ انہوں نے 2 سال میں اپنا حفظ مکمل کیا. اس کے باوجود بھی اسکول کچھ وجوہات کی وجہ سے نہیں جا سکے. آخر کے 4 مہینے 10th کلاس میں اسکول گئے اور الحمدللہ she got 559 out of 600. تو یہ بچوں کی محنت بھی ہے, دعائیں بھی ہے, اساتذہ کی محنت بھی ہے, اور کہیں نہ کہیں جو والدہ ہے اس بچوں کی, ان کا بہت بڑا رول ہے. وہ جو سیکریفائسز کرتی ہیں گھر میں, ہم اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جاب جاتے ہیں اور بہت زیادہ کام کرتے ہیں, تھکے ماندے آتے ہیں. ہمارا اپنا یہ خیال ہوتا ہے مرد حضرات کا کہ ہم بہت کام کر لیے ہیں, لیکن جو گھروں میں والدہ ہوتی ہے یا شریک حیات ہوتی ہے
یا بچوں کی جو ہے سو ذمہ دار ہوتی ہے وہ والدہ ہوتی ہے. ان کا بہت بڑا رول ہے. ان کی کوششوں کے بغیر, ان کی سیکریفائسز کے بغیر یہ نتیجے آنا بہت ناممکن کے قریب ہے. بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک والدہ کا سوال ہے یا والد صاحب کا سوال ہے, والدین کا بہت اہم کردار ہوتا ہے بچوں کے مستقبل کو روشن بنانے میں, ان کے بہتر بنانے میں. لیکن والدین کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کردار بھی ہے جو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, اور وہ ہے استاذ کا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں تک اساتذہ کا سوال ہے, اساتذہ کی محنت بہت ضروری ہوتی ہے. اور جب اساتذہ بچوں پر محنت کرتے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں یہ پتھر ہوتے ہیں, لیکن انہیں تراش کر ہیرا بنانا اساتذہ کا کام ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ کس مدرسے سے یہ فارغ التحصیل ہیں, اور وہاں کے اساتذہ کے بارے میں بتائیے, ان کی محنت کے بارے میں بتائیے. الحمدللہ میرے یہ 4 بچے مدرسۃ العربیہ تحفظ القرآن طالباً حیدرآباد سے فارغ ہیں. جی. اور کل 5 جولائی 2026 کو جی جی دستار بندی میں الحمدللہ شہر کے جید علماء کی موجودگی میں انہیں سند تکمیل حفظ قرآن مجید عطا کی گئی. میں اگر آج اس شخصیت کا ذکر نہ کروں تو میرے اس مدرسے کے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہوگی. اس مدرسے کے بانی جو ہیں مولانا عبدالغنی صاحب حفظ اللہ مرحوم ہیں. میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, کیونکہ ان کی کوششیں, ان کی انتھک کوششیں, ان کی جد و جہد اور ان کی کاوشوں سے آج آپ کو یہ بچے حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں. اور ایسے کئی حافظ قرآن انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں یہاں حیدرآباد جیسے شہر میں, اور آج ماشاءاللہ وہ حفاظ ملک کے مختلف حصوں میں جو ہے سو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور ان کے جو فرزندان ہیں مولانا زکریا صاحب, مولانا یحییٰ صاحب, ان کی جو ہے سو ان کی بھی بہت زیادہ کوششیں ہیں. اور میں وہ اساتذہ کا بھی نام لینا چاہوں گا جنہوں نے انتھک محنت کر کے تمام بچوں کو حفاظ بنایا. مولانا الیاس صاحب ہے, مولانا نور الدین صاحب ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. یہ ماشاءاللہ ایسے اساتذہ ہیں جو اپنی فیملی کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں. الحمدللہ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ان کی تنخواہیں معمولی سی تنخواہیں ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی تنخواہ میں اتنی برکت رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بڑے بڑے مقامات تک پہنچا دے رہے ہیں. تو جو اساتذہ دوسرے بچوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو ان کے بچوں کا انتظام بھی اللہ رب العالمین کرتا ہے. تو ان کی کوششیں, محنتوں کی وجہ سے الحمدللہ آج اتنے حفاظ شہر میں نظر آ رہے ہیں. جی جی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی بڑی لڑکی جو ہے زویا ختیجہ, وہ کیا کر رہی ہیں؟ الحمدللہ ابھی وہ بائی پی سی سیکنڈ ایئر میں نیٹ کی کوچنگ لے رہی ہے ایم ایس جونیئر کالج ملک پیٹ آئی او ای سے. اور الحمدللہ شی گاٹ 417 آؤٹ آف 440 ان فرسٹ ایئر. اچھا اچھا, بہت اچھی بات ہے. اور دوسرے جو شیخ عبد الرحمن ہیں ان کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں؟ شیخ عبد الرحمن ابھی 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہے, وہ بھی ایم ایس اسکول سے ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا, تیسرا جو لڑکا ہے شیخ عبد القادر, جو آپ نے اپنے والد کے نام پر ان کا نام رکھا ہے, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کتنے سال میں حفظ کی تکمیل کی؟ الحمدللہ وہ بہت ہی کم عمر میں جو سو حفظ تکمیل کرے, 11 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ مکمل کر لیا تھا الحمدللہ. اور ابھی وہ 7th کلاس میں زیر تعلیم ہے. جی جی, تو بہت اچھی بات ہے. بہرحال ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. قرآن مجید خود عصری تعلیم کا مرکز و منبع ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی جو تمام زندگی کے جو مدارج ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ قرآن کو تو میں تو بلا شبہ شک و شبہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یا اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ تمام علوم کا مرکز و منبع ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے فزکس موجود ہے, باٹنی موجود ہے, زولوجی موجود ہے, اور کیمسٹری تک موجود ہے. یہاں تک کہ دنیا بھر میں وائٹل امائن سے بھرپور جو میوے ہوتے ہیں اس بارے میں بھی قرآن مجید میں ذکر موجود ہے. یعنی تمام علوم کا مرکز و منبع ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن مجید کی مدد لیتے ہوئے دنیا بھر میں کئی سائنسی ایجادات ہوئی ہیں, اور وہاں پر انوینشنز کے ساتھ ساتھ ڈسکوریز جو ہوئے ہیں وہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ, کیونکہ ہمارا ایک وہ ہوتا ہے, یعنی ایک اصول ہے, ہماری ایک روایت ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے آخر میں اپنے مہمان سے ایک میسیج لیتے ہیں, چونکہ ہم نے یہاں پر بچوں کو اس لیے بلایا ہے تاکہ وہ دوسرے بچے بھی انسپائر ہوں, ان سے ایک حوصلہ پائیں, اور وہ بھی اپنے گھروں میں قرآن مجید کی آیات کی جو تلاوت ہے اس سے سارے گھر کو روشن کر دیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آغاز کس طرح کرنا چاہیے؟ ناظرین, میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنی طرف سے
مشورہ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں سب کو جانا ہے، اور اگر ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ کے مرضی کے مطابق ہم کو وہاں جانا چاہیے. اور جب آپ دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی اولاد کی زندگی گزارنے کی ترغیب کریں گے، تبھی ہماری یہ زندگی کا مقصد پورا ہو سکتا ہے. ہمارا اکثر و بیشتر یہ سوچنا ہے کہ ہم صرف ڈاکٹر یا انجینئر یا بڑا بزنس مین بنا کر ہم کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اصولوں پر زندگی گزارنا اصل مقصد ہے. تو آپ یہ کبھی بھی محسوس مت کریے کہ بچے حفظ کرنے سے دنیاوی زندگی میں پیچھے ہو جائیں گے. جو انسان آخرت میں آگے ہو گیا وہ دنیا میں پیچھے کبھی نہیں ہو سکتا، اور جو دنیا میں آگے ہو گیا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی آگے ہو. تو آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے اور تربیت کے مراحل سے گزاریں، اور ان کی فکر کریں کہ کسی طرح ان کی آخرت کامیاب ہو جائے. نمازوں کے پابند بنائیں. جی نماز بہت ضروری ہے. بغیر نماز کے انسان کی زندگی میں کوئی چیز کسی بھی چیز کا جو ہے سو رہنا بے معنی ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھا میسج بھی دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم بھی ہو رہا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں تک حفاظ ہیں، جو حافظ بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتے ہیں، وہ غیر معمولی ذہانت کے حامل ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، جینیس ہوتے ہیں، اور یقین مانیے کہ وہ دنیاوی امتحانات ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. نیٹ ہو یا انٹرمیڈیٹ ہو یا دوسرے انجینئرنگ کے ایگزامس ہو، یا پھر آپ دیکھیں گے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو یا کوئی اور یعنی عصری سے عصری کورس ہو، وہ بآسانی اس پر قابو پا لے سکتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں. کیونکہ حفاظ جو ہے، جب قرآن مجید اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں اتار دیتا ہے تو سمجھیے کہ ان کا ذہن یعنی اذہان و قلوب جو ہوتے ہیں، دل اور دماغ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے. یہی قرآن کا اعجاز ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے. تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.